गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और आज इस दिन का आगाज, इस नए हफ्ते का आगाज हम सबीन से सवाल करके करेंगे। और सवाल ये है कि सबीन, एज यूजुअल, ये कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन सवाल नया होगा। आई एम श्योर। व्हाट एन एनर्जी, माशाल्लाह। क्या हुआ इस वीकेंड पे ऐसा खास? यू आर हैविंग अ ग्रेट एनर्जी, माशाल्लाह। आई कैन सी समबडी इज सोशलाइजिंग। आई कैन सी ऑन सोशल मीडिया। मैं कुछ मेरे बड़े प्यारे दोस्त होते हैं, उनके लिए मैं थिंग्स आई डू फॉर माय फ्रेंड्स। माशाल्लाह। तो सो एक्सप्लेन प्लीज। नहीं, अपने दोस्त के लिए मैं गई थी। अब तो लोगों को भी पता चल चुका होगा कि मैं बहुत एंटी सोशल किस्म की बंदी हूँ, और मुझे जाना पड़ा वीकेंड पे। मतलब मैं खुशी से गई बिकॉज शी इज़ अ फ्रेंड, शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, और बहुत मज़ा आया। लेकिन वो सोशल बैटरी जो है बहुत फौरन से मेरी जो डाउन हो गई। आपने पूरे साल का परसों गई थी ना शुएब, मैं परसों गई थी ना, कल पूरा दिन मुझे पता ही नहीं था, मैं बेड से नहीं उठ सकी। मैं लिटरली बेड से नहीं उठ सकी। मैं मजाक नहीं कर रही, आपको लगा बहुत हो गया? मैं सीरियसली कह रही हूँ। मेरे घर वालों से पूछा, और मैं शाम तक ये सोचती रही, या अल्लाह मेरे साथ हो क्या रहा है, और मैं पूरा दिन बेड से नहीं उठ सकी। मैं बिल्कुल ऐसे, मैं थकी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, जो लोग सोशलाइज करते हैं ऑब्वियसली वो मुझसे रिलेट नहीं कर सकते, बट वो लोग जो इंट्रोवर्ट हैं, जो एंटी सोशल हैं, जो नहीं जाते गैदरिंग्स में, वो मुझसे बहुत बेहतर रिलेट कर सकते होंगे कि आप मेंटली फिजिकली ड्रेन हो जाते हैं। सो मैं बिल्कुल ड्रेन हो गई थी। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। अच्छा, मुझे लगता है कि आई डोंट नो ये क्या है। डिफरेंट फेजेस आते हैं। आप समटाइम्स आप नॉर्मली सोशलाइज नहीं कर रहे होते, तो आप एक रूटीन में चल रहे होते हैं। हमेशा यही, आप ही केस में तो हमेशा से यही रहा है। लेकिन मैं खुद हैरान बना, एकदम सबीन की तस्वीर आती है साड़ी में, और मैं कहता हूँ हैं सबीन साड़ी, एंड वेयर इज शी गोइंग? So, मुझे लगा शायद पुरानी राइजिंग पाकिस्तान के अलावा भी तैयार हो सकती है। हाँ, तो मैंने सोचा कि शायद पुरानी तस्वीरें भी नीचे लिखा होगा थ्रो बैक। जब आई स्टोरीज, मैंने कहा नो ब्रो, सीरियसली सबीन वेंट आउटसाइड किसी गैदरिंग में, किसी ऐसे इवेंट पे। मैंने आशा कि खैरियत है ना सब कुछ। तो मैंने कहा नहीं, बस थिंग्स आई डू फॉर माय फ्रेंड्स। दैट्स नाइस। एनीहाउ, इट वाज सच अ गुड पार्टी, बहुत मजा आया। आई मीन बहुत अच्छी गैदरिंग थी, खाना बहुत जबरदस्त था, तो मुझे बड़ा मजा आया। मतलब ओवरऑल तो आई एंजॉयड अ लॉट। आपने खाना बहुत जबरदस्त मिस किया, आपने खाना मिस किया। नहीं, आपने ओवरऑल वाइब भी मिस की, बिकॉज वो जो एक एनर्जी थी वो भी आपने काफी अच्छा एक्सपीरियंस था आपने वो। आई एम श्योर कि अभी काफी दिन तक जितने लोग उस पार्टी में गए थे, वो उनके पास काफी कंटेंट होगा टू डिस्कस, इजंट इट? नॉर्मली होता है ना, जब सोशल इवेंट पे किसी गैदरिंग में जाते हैं तो बहुत ज्यादा डाटा शेयर हो रहा होता है। अच्छा, नहीं, वो ये वाला सीन था शुएब के, तब बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं थे, तो मेरे साथ तो कोई नहीं डिस्कस कर सकता, बट हाँ मैं आगे डिस्कस कर सकती हूँ। तो आई हैव, मैंने अभी डाटा ट्रांसफर कर रहा है और मुझे बहुत सारी बातें आपको बतानी। ये होता है ना, किसी भी इवेंट के बारे में डाटा ट्रांसफर बहुत ज्यादा हो रहा होता है। हाँ, ऐसा ही है, जितना डाटा वहाँ से इकट्ठा किया हुआ होता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं जाके ना आपको बताना जरूरी होता है। अच्छा, मेरे साथ कुछ दिनों से जरा डिफरेंट मामला हो रहा है। मैं नॉर्मली सोशलाइज ज्यादा करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरी गैदरिंग्स भी होती हैं, मैं मिल भी रहा होता हूँ, उनके साथ बैठना, गपशप लगाना। कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि मेरा ऑपोजिट वर्जन मेरे सामने आ चुका है, कि मैं थोड़ा सा नॉन सोशल हो गया हूँ। आई एम नॉट अटेंडिंग कॉल्स, आई एम नॉट मीटिंग माई फ्रेंड्स, आई एम नॉट मीटिंग एनीबडी एक्चुअली, अपार्ट फ्रॉम बहुत एक क्लोज सर्कल के अलावा। आई डोंट नो व्हाई इज दिस हैपनिंग, बट दिस इज समथिंग जो कि मेरे साथ हो रहा है। एज भी एक फैक्टर है। वो देखिए, एक वो लोग जो बाय नेचर ऐसे हैं जिनका दिल नहीं करता, जो हमेशा से बूढ़े, वो जो दिल से हमेशा से बूढ़े, वो एक अलग बात है। और एक जो सोशलाइज करते आए ऑब्वियसली, और अब मतलब व्हेन दे हिट 40, तो दिस इज व्हाट हैपेंस। मैं वो कैमरे के पीछे, वो उनकी बात कर रही थी। आज शाजी भी नहीं आए वे उनकी जगह पे जो मैं उनकी बात कर रही थी। नहीं, he is also very young। देखिए, एक दफा आप खुद कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, एंड देन भाई एज इज जस्ट अ नंबर। मैं तो यही कहती हूँ, एज इज जस्ट अ नंबर। आपके यहाँ दिमाग में होता है। मैं देखती हूँ कि 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, ऐसे लोग एनर्जेटिक होते हैं, वो जिम जा रहे होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं, इतने एक्सपीरियंसेस वो उस टाइम पे भी गेन कर रहे होते हैं। तो और आप आजकल के हमारे यंगस्टर्स देख लें, 25 साल, 26 साल, आई मीन 20s में ये हाल होता है, कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर। आपके यहाँ पे है, एंड आप ओवरऑल अपनी हेल्थ कैसी रखते हैं, मेंटल एंड फिजिकल बोथ। हाँ, इसमें मुझे लगता है सभी के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो प्ले करता है वो है स्ट्रेस। अगर आपकी जिंदगी में स्ट्रेस है, नो मैटर व्हाट एज यूर इन, आप बूढ़े जल्दी हो जाएंगे। अगर आपकी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है, या आपने स्ट्रेस को मैनेज किया हुआ है, आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है,
then you'll feel good and you'll look good. اور وہ جو ہم کہتے ہیں نا good سے مراد یہ قطع نہیں ہوتا کہ ینگ لگنا ہی good ہے, بٹ ہاں جنرلی ایک آپ کی جو وائب ہوتی ہے, جو پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ اس کا ایک امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے. سو زندگی میں اگر اسٹریس آ رہا ہے جو کہ آئے گا, دیٹس پارٹ آف یور لائف, اس کو مینیج کرنا سیکھیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم اسٹریس کو مینیج نہیں کرتے, اسٹریس ہمیں مینیج کر رہا ہوتا ہے, سو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. تو ڈونٹ لیٹ اسٹریس ٹو مینیج یو, مینیج یور اسٹریس, اور پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اینی ویز ہم نے کافی گپ شپ لگا لی ہے, میرا خیال ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور آگے بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے سو پھر مختلف موضوعات پہ بات کریں گے. آج کے دن کی مناسبت سے بھی ہمیں بات کرنی ہے, اور فور شیور کچھ اور موضوعات ہیں جس پہ ہم کریں گے بات, لیکن اس بریک کے بعد. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے ایڈز سے متعلق. ایڈز سے بچاؤ کا عالمی دن آج پوری دنیا میں اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے. کتنی امپورٹنس ہے اس کی کہ ہم اس پر بات کریں. اس کی آگاہی, اس کی روک تھام, اور بالخصوص جب ہم اس کی پریونشن کے ساتھ ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, پاکستان میں کس طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے, کس طریقے سے فالو کیا جاتا ہے, کیسے گورنمنٹ اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہے کئی سالوں سے. آج ہم اس سے متعلق گفتگو کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کامن مینجمنٹ یونٹ فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ سے HIV ٹریٹمنٹ اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر ملک محمد عمیر. ان کو ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ ہر سال چونکہ آج کے دن ہم اس پر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ ود دا اسٹیٹس. سچویشن کیا ہے پاکستان میں ایڈز کی؟ جب بھی ہم HIV کی بات کرتے ہیں, کیا اسٹیٹس ہے پاکستان کے؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ اسٹیمیٹس گلوبل پارٹنرز نے, UN ایڈز نے, اینڈ دیز آر ایسٹیمیٹڈ ماڈلنگ, تقریباً 3,70,000 3,69,000 مریض پاکستان میں HIV ایڈز کے ہونے چاہیے. لیکن ان میں سے پروگرام کے پاس ابھی تک جنہوں نے رپورٹ کیا جو رجسٹرڈ ہیں وہ تقریباً 80,000 ہیں, اور ان 80,000 میں سے اراؤنڈ رفلی 58,000-59,000 ریگولرلی دوائیاں لے رہے ہیں. ایڈز کی جو ڈائنامکس یہ ہے کہ جو بھی شخص ادویات شروع کر دے وہ 90 دن کے اندر اندر اس کے پھیلاؤ کا باعث نہیں بنتا. اور آج کل کی ادویات 80s اور 90s کے معاملے میں بہت ماڈرن ہیں, آسان. ایک دوائی لینی ہے جس کے نتیجے میں اب ہسبینڈ وائف ٹرانسمیشن نہیں ہو سکتی, ماں سے بچے کی ٹرانسمیشن نہیں ہو سکتی. اگر آپ دوائی لے رہے ہیں جی 100% محفوظ ہے. اب HIV کا مریض, اب وہ مریض شادی کر سکتا ہے, وہ ماں بن سکتی ہے, وہ باپ بن سکتے ہیں, اور وہ ہسپتال میں خدا نخواستہ کسی کو پرک ہو جائے تو 72 گھنٹے, اسے ہم کہتے ہیں پوسٹ ایکسپوئر, کیونکہ ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ ڈاکٹرز نرسنگس کو ہوتا ہے, تو 72 آورس کے اندر اسے کہتے ہیں پوسٹ ایکسپوئر. 100% بچاؤ ہے. تو اب HIV کا جو 1980 کے 80 کے ڈیکیڈز میں 90s میں ایک خوف تھا وہ دنیا میں ختم ہو چکا ہے. اب یہ بالکل ایک عام جیسے بلڈ پریشر ہے, جیسے شوگر ہے, جس کو ہم مینیج کرتے ہیں. سو HIV کا وائرس جسم میں چلا جائے گا تو وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے, ریپلیکیٹ ہوتا ہے. جیسے ہی ہم ادویات شروع کر دیں گے تو ود ان 90 days اس کی بڑھوتری ختم ہو جائے گی, رک جائے گی. سو وہ اس آدمی کے بلڈ میں HIV کا وائرس رہے گا, لیکن یہ آدمی کبھی بھی کسی طرح سے پھیلاؤ کا باعث نہیں بنے گا. اور اب HIV کا مریض دنیا کے تمام معمول کے کام کر سکتا ہے. لائف ایکسپیکٹنسی جیسے ہم لوگ کی ایوریج 60 70 80 کی ہے, ہمارے پاس ماشاءاللہ پیمز میں 2005 سے کلینک ہے. ہمارے مریض 100 جو بھی ادویات لینے وہ ٹھیک ہے. اس میں جو گیم چینجر ہے وہ ادویات سے ایڈھیرنس ہے. اور جو چیلنج ہے وہ یہ کہ ایز اے نیشن ہمیں اگر ڈاکٹر کہے 2 ہفتے کی ادویات لینی ہے, ہم 10 دن میں بند کر دیتے ہیں. 10 دن لینی ہے 5 دن میں بند. تو اس میں مریض محسوس کرتا ہے میں ٹھیک ہو رہا ہوں, دوائی چھوڑ دیتا ہے. سو اس میں جو بیوٹی ہے وہ کہ آپ ایڈھیر رہیں گے تو آپ ہیلدی رہیں گے, اور آپ اس کے پھیلاؤ کا باعث نہیں بنیں گے. ڈاکٹر صاحب سمٹمس کیا سمٹمس ہوں گے؟ اٹس بیکاز جو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر دوائی لے رہے ہیں تو بہتری آنا شروع ہو جائے گی, بہتری آئے گی تو دوائی چھوڑ دیں گے, کیا کیا سمٹمس ہیں؟ دیکھیے عام طور پہ HIV کا جب وائرس منتقل ہوتا ہے انیشلی فلو لائک سمٹمس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اس قدر انسگنیفیکنٹ ہوتے ہیں کہ عام طور پہ مریض اسپتال نہیں آتا. مریض اس وقت ہسپتال آتا ہے جب اس کو اللہ نے 8 سے 10 سال میں اس کا وائرس 1 سے 2 2 سے 4 ملینز جب میں ہو جائیں
تو باڈی کے اندر ایک ہمارے جیسے آر بی سی ایک سفید خلی ہوتے ہیں, اس کا ایک سیل ہے سب ٹائپ CD4. جب وہ گرنا شروع ہو جائے تو آہستہ آہستہ جو باڈی کے اندر ہمارے ناک میں, گلے میں, میدے میں, آنت میں جراثیم ہے, وہ پھر ہم پہ اٹیک کرتے ہیں. اور یہ مریض بار بار آ رہا ہے, ہر 15 دن کے بعد اس کو فلو ہو رہا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا, بار بار ڈائریا ہو رہا ہے, بار بار اسکن میں فنگل انفیکشنز ہو رہے ہیں, گلے کی اور یہ جسم کی گلٹیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, اور اس کا کوئی اور ٹیسٹ پکڑا نہیں, جب تشخیص نہیں ہو رہی تو پھر ڈاکٹرز کو HIV سوچنا چاہیے. اس میں جو کرٹیکل چیز ہے ہمارے میڈیکل کے لوگوں کے لیے یہاں موقع نہیں ہے کہ وہ ہسٹری پراپر لیں. اگر انتقال خون کی ہسٹری ہے, اگر نشے کے ذریعے انجیکشن کی ہسٹری ہے, بار بار نشہ عام طور پہ جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنی سرنج شیئر کرتے ہیں, یا کسی نیم عتیم سے, آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں اسٹیشن پہ وہ ایک عطائی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو دانت بھی صاف کریں, کان بھی صاف کریں. تو اس لیے جو لوگ محفوظ انتقال خون کراتے ہیں, حکومت پاکستان نے پورے پاکستان میں انشور کیا ہوا ہے کہ تمام بلڈ بینک ہیپ بی ہیپ سی, جسے کہتے ہیں کالا یرکان, اور HIV کی کم سے کم ہر جو خون کا بیگ ہے وہ تصدیق شدہ ہو. تو جو تصدیق شدہ خون محفوظ لگوا رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا, لیکن جو لوگ غیر محفوظ طریقے سے خون بیچ رہے ہیں یا لے رہے ہیں ان کو خطرہ ہے, جو نشہ کریں ان کو خطرہ ہے, جو بے راروی کا شکار ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کے ہر معاشرے کے اندر نیکی اور بدی ہوتی ہے, تو جو بے راروی کا شکار ہیں. اس لیے جو کی میسیجز یہ ہیں کہ اپنے ہیلدی لائف سٹائل کیا ہے, اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, ملک کو نشے سے بچانا اور خام خواہ غیر ضروری انجیکشن نہ لگوانا. پرہیز کریں. ہمارے ملک میں ایک رواج ہے کہ ہم بیماری میں فوراً ڈرپ, اور ذہن یہ ہے کہ ہم اگر انجیکشن لگوائیں گے تو ٹھیک ہو مؤثر علاج. ایسا بالکل نہیں ہے. جو ادویات منہ سے لی جائیں سیرپ فارم میں یا ٹیبلٹ فارم میں, یہ دونوں جسم پہ جا کے ایک جیسے اثر کرتی ہیں, لیکن سرنج کا جو خطرہ ہے, اس لیے حکومت پاکستان نے ایک آٹو لاک سرنجز انشور کی ہیں پاکستان میں, وہ سرنج جو ایک بار استعمال کے بعد دوبارہ استعمال نہ ہو سکے. تمام بلڈ بینک کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. 4 صوبوں اور اسلام آباد میں ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو تمام نیم حکیم عطائیت کو اور ڈاکٹرز کو بھی جو منیمم اسٹینڈرڈز حکومت پاکستان کو انشور کیا جا رہا ہے. آل پبلک اینڈ پرائیویٹ ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں ان کو جو بھی ہمارا اسٹینڈرڈ ہے صفائی کا, کیونکہ پاکستان میں جب بھی HIV کی کوئی وبا کبھی بھی ہوئی ہے, ان سب کے اندر ایک فیکٹر ہے, وہ کہ ہمارا مریض جو صحت لینے ہسپتال جاتا ہے یا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, GP کے پاس, وہ وہاں سے جراثیم لے کے آتا ہے. تو اس لیے ہیلدی لائف سٹائل, نشے سے بچنا اور غیر ضروری انجیکشن کا استعمال کو پرہیز کیا جائے. اور اگر انجیکشن لگوا بھی رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اب تو یہ احتیاط آلموسٹ سب لوگ کو یہ کرنی چاہیے. میں یہ تو نہیں کہوں گی سب کرتے ہیں, بٹ کرنی چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ نئی سرنج اوپن ہو رہی ہے آپ کے سامنے, بلیڈ بھی باربر کے پاس, کیونکہ لوگ شیف کے لیے جاتے ہیں, لوگ سارے مرد جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سیلونس میں خواتین جب جاتی ہیں, مینیکیور پیڈیکیور یہ کٹس ہوتی ہیں. جی, پھر اسی طرح خواتین میں آپ نے بات کی ہے, بہت اچھی, تھینک یو ویری مچ. ناک اور کان میں خواتین زیورات کے لیے پیئرسنگ کراتی ہیں گن سے, اس کے اندر بھی اگر اسٹرلائز نہ ہو تو دیر آر چانسز. ہر وہ جگہ جہاں جسمانی رطوبت ہو, اور بلڈ اس ساری رطوبوں میں سب سے بڑا کیریئر ہے. وریمیا بلڈ کا جو ہے باقی چیزوں سے بہت زیادہ ہے, اس لیے ہمیں ہیلدی لائف سٹائل کا پروموٹ کرنا ہے. HIV کی جو پریونشن ہے انتہائی آسان اور فری ہے. آپ نے ہیلدی لائف سٹائل, سو اسپورٹس ہیلدی لائف سٹائلس, باغبانی, گارڈننگ. ہمیں اگر یوتھ, کیونکہ پاکستان نسبتاً ایز اے نیشن جو 25 کروڑ کی نیشن ہے, ینگ نیشن ہے, اسے ہم کہتے ہیں یوتھ بلج. سو ہمارے پاس نوجوان اکثر ہیں, ان سب نے اگر اس نشے سے بچ گئے تو ہم ایک پروڈکٹیو نیشن بنیں گے. بے شک ایسی ہے. اس کے لیے ہمہ گیر, میں کہتا ہوں ہمہ جہد. جو ورلڈ ایڈز ڈے ہے یہ ایک عنوان ہے کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, لیکن یہ 24/7 ہم نے ہر قسم کے نشے سے بچنا ہے. کیونکہ ساتھ اگر آپ دیکھیں ہیپیٹائٹس B اور C, بالکل پاکستان ورلڈ نمبر 1 ہے ہیپ سی میں, کالا یرکان. اور پرائم منسٹر صاحب کا ایک پروگرام لانچ ہو چکا ہے, ایلیمنیشن پروگرام, جس کا پائلٹ بھی ہو گیا. تو بچاؤ ایک ہی ہے. اگر آپ نئی سرنج کا استعمال کریں گے, اور جیسے میڈم نے کہا نیا بلیڈ, اور نشے سے بچیں گے تو آپ تینوں بیماری سے بچیں گے. اور سارے وائرل انفیکشنز جو ہیں وہ تو اس سے جس طرح کی جو احتیاط ہوتی ہے وہی جو ہے وہ HIV کے سلسلے میں بھی احتیاط بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا متس کے بارے میں بھی بتائیے گا. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسا مریض اگر آئیڈینٹیفائی ہو بھی جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں, گھر میں, تو ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ رویے چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, برتن الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے گلاس میں پانی نہیں پینا, اس کے ساتھ کھانا نہیں بیٹھ کے کھانا, اگر کھانا کھایا تو پھر لگ جائے گا, لوگ آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ کیا اس سے بھی اینڈ ابو اس کے کریکٹر پہ سوال اٹھتے ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں, HIV کے پھیلاؤ کے بہت سارے ذرائع ہیں. میں نے بتایا یہ جسمانی رطوبت سے پھیلتا ہے,
اس میں وہ خون بھی ہے اور جسمانی رطوبتیں بھی نہیں ہیں جو ہسبینڈ وائف ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ ماں سے بچے کو بھی ہوتا ہے, ماں کے دودھ سے بھی ہوتا ہے. چونکہ ہم نے اس کو یہ واحد بیماری ہے جس کا تعلق کریکٹر کے ساتھ ہے, اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ علاج اور ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے. اب میں نے عرض کیا 3,70,000 مریض ہیں, 80,000 پہنچے ہیں, باقی 2,90,000 کہاں ہیں؟ وہ ہمارے رویوں کی وجہ سے ٹیسٹنگ نہیں کرا رہے. میں تو بیٹھتا رہا ہوں او پی ڈی میں بھی, جیسے ہی مریض کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے اس کے گھر والے اس کو اس کے رشتہ دار تانے, جاب جاتی ہے, ڈائیورس ہوتی ہے, مرڈرز ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تمام وبائیں رک جائیں, اور یہ بیماری اس کا تعلق انتقال خون سے بھی ہے, غیر ضروری انجیکشن لگانے سے بھی ہے, ڈرپ سے بھی ہے, نشے سے بھی ہے, ماں سے بچے کو بھی ہے, صرف جنسی جو رطوبتوں سے نہیں ہے. تو 8-10 کازز ہیں, اس میں سے ایک کاز وہ بھی ہے. جب تک اس کو ہم ڈی اسٹگمیٹائز نہیں کریں گے, ہمارا حکومت پاکستان نے الحمدللہ چاروں صوبوں میں اس وقت 96 فری کلینکس کھولے ہوئے ہیں. صرف اسلام آباد پنڈی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پمز اور پولی کلینک اور بی بی ایچ جو بینظیر بھٹو ہاسپٹل ہیں, اور جی بی میں ہے, اے جے کے میں ہے, مرج ڈسٹرکس میں ہے, بلوچستان میں ہے, پنجاب کے تمام ڈی ایچ یوز میں ہے, سندھ کے اکثر ڈی ایچ یوز اور ٹیچنگ ہاسپٹلز میں ہے, پبلک میں ہے, پرائیویٹ میں ہے. ہم نے اس کو, اور لائف لانگ میڈیسنز فری آف کاسٹ ہمارے سارے مریضوں کو مہیا ہو رہی ہے. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ آج تک انسپائٹ آف کووڈ, اور یہ دوائیاں اور ٹیسٹ باہر سے آتے ہیں, ایک دن بھی اسٹاک آؤٹ نہیں ہوا. تمام لوگوں کو ہم نے بہترین جو ہے ٹیسٹنگ سہولیات یو ایس اسٹینڈرڈس کی, جو دوائیاں یو ایس یورپ میں اویلیبل ہیں وہی پاکستان میں فری آف کاسٹ ہیں. پاکستان میں بھی ماں اور بچے سے ٹرانسمیشن نل ہے اگر ماں ایچ آئی وی دوائیوں پہ ہے. اس میں جو گیم چیزر ہے نا وہ دوائیاں ہیں. جی پلیز. اچھا, سروسز پہ اگر ہم بات کریں پاکستان میں, ڈائگنوسس سے لے کے ٹریٹمنٹ تک کس طرح سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ چل رہی ہے, کیسے اس کے ڈائگنوسس کو ہم نے آسان کیا ہے, سہولت ہم کیسے پیدا کریں؟ بیکاز میں خود کہا کہ اگر 80,000 پریزنٹ ہو گئے ہیں, باقی کہیں غائب ہیں, سو ہم سب کو ان کو لے کر تو آنا ہے ہاسپٹل کی طرف تاکہ پہلے ٹیسٹ ہو جائے پراپرلی اینڈ دین ان کا علاج. اس میں حکومت پاکستان جو ڈائریکٹ کام کر رہی ہے جس میں میں انوالو ہوں وہ ہے علاج اور ٹیسٹنگ. تو جیسے ہی مریض کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے وہ میرے اسکرین پر آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, رائٹ. لیکن سوال یہ کہ وہ جو 2,90,000 گمے ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ اس کے لیے حکومت پاکستان نے اپنے پارٹنرز کے ساتھ آؤٹ ریچ پہ کام کیا ہے. ہمارے پاس لوکل این جی اوز ہیں جو صرف ہاٹ اسپاٹ میں جاتے ہیں, جو نشے کے مبتلا لوگ ہیں ان کے کم سے کم سال میں 2 دفعہ ٹیسٹ ہے. ان کے پاس روزانہ جاتے ہیں, ان کو اویئرنیس بھی دیتے ہیں, ان کی سرنجز کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں اور بھی بہت سی سہولیات ہیں. پھر جیسے ہی کوئی آئی وی ڈرگ یوزر خدا نہ خواستہ پازیٹیو آ جائے, 2 کام کرتے ہیں, اس کو ٹریٹمنٹ سے لنک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا پھر اس کی اسپاؤس کی, اس کی اہلیہ کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ ماں کو ٹرانسفر ہو چکا ہے پھر پوری فیملی کو, بچوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں. تو پورا ہمہ گیر ہمہ جہت نظام ہے. اسی طرح جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے یا اور جو رسک پاپولیشنز ہماری ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کی پاپولیشنز, ان کے اندر بھی ان کے اندر سے ہی تو ٹرانسجینڈرز کے اندر جو کام ہو رہا ہے ان کے گرو کے ذریعے ان کے ڈیروں پر 2 دفعہ سال میں ٹیسٹنگ ہوتی ہے, آؤٹ ریچ کا جاتا ہے, روزانہ اویئرنیس دیتا ہے, اور جیسے ہی وہ پازیٹیو آتے ہیں وہ ہمارے سسٹم پہ آ جاتے ہیں. تو ہم انشور کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے, اور خدا نہ خواستہ کوئی یہ مریض علاج کے بعد اگر غائب ہو جائے, دوائی چھوڑ دے, میں نے عرض کیا جب اس کا بھوک لگ رہی ہے, وزن بڑھ رہا ہے, ہی فیلز ہی از گڈ, ہی اور شی, تو پھر ہم انہی لوگوں کو جنہوں نے ان کو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, ٹریک کیا, ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مریض ہے, یہ فلاں لوکیشن پہ تھا, اب نہیں آ رہا, تو وہ ان کے گھر پہ جاتے ہیں, کو سمجھاتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے, آپ کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. تو الحمدللہ اٹس اے ویری کمپریہنسو پیکج, اور ہم اپنے پارٹنرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. چاروں صوبوں کی جو وزارت صحت ہے اور جی بی آئی جے کے جو ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ہے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. حکومت پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ اس کے اندر 100% مریضوں کو ڈھونڈا جائے, اور اس کے بعد ٹیسٹنگ کے بعد ان کو دوائیاں, جیسے ہی آپ نے دوائیوں پہ ڈال دیا تو ٹرانسمیشن نہیں رک جائے گی. تو اسے ہم کہتے ہیں ٹریٹمنٹ ایز پریونشن. سب سے بڑی پریونشن یہ ہے, اور اس سے پہلے پرائمری پریونشن کیا ہے کہ وہ نشہ کرے ہی نا, وہ صرف لائف اسٹائل پہ کام کرے. جی سر, کیا پورے پاکستان میں اس کا ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ ہے؟ جی الحمدللہ, میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ یہ ان پروگرام میں سے جس میں 100% میں نے پیئرس کیا, اسلام آباد اور ہمارے ملاقہ علاقے جی بی اور گلگت بلتستان, آزاد جموں کشمیر, تو ڈائریکٹ ہم دیکھ رہے ہیں. ان کے علاوہ چاروں صوبوں کے اندر 100% تقریباً 96 میں سے تقریباً 90 گورنمنٹ کے ہیں, باقی پرائیویٹ پارٹنرز بھی ہیں. 100% ادویات فری ہیں.
100% डायग्नोस्टिक्स फ्री हैं, जो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये इंश्योर किया हुआ, और हमारे चारों सूबों के सूबाई पार्टनर्स के साथ हम रोज़ाना की बेसिस पर हमारी सारी चीज़ें जो है वो एक ही, ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद में सहूलियत अच्छी है और हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट फाटक में नहीं है, या बलूचिस्तान के 100% वही सहूलत है जो इस्लामाबाद में है, वही बलूचिस्तान के सबसे रिमोट एरिया में। अल्हम्दुलिल्लाह, आई फील वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। जिस तरह की सहूलत पाकिस्तान में, क्या किसी और मुल्क में भी ऐसी सहूलियात हैं? ये मैं सवाल इस तरह रख रहा हूँ कि नॉर्मली हम कंपेयर कर रहे होते हैं ना, हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कि जो फलाने मुल्क में ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे नहीं होता, तो थोड़ा ये कंपैरिजन भी ड्रॉ कीजिए। मैं बड़ी खुशी से ये बात कहता हूँ, मेरे बहुत सारे यूरोपियन और अमेरिकन दोस्त बताते हैं कि ये अद्वियात अक्सर मुल्कों में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। वो इंश्योरेंस के ज़रिए या फ्रॉम द पॉकेट वो ख़रीदते हैं, या इंश्योरेंस कंपनी पाकिस्तान के अंदर 100 अमीर हो या गरीब हो, HIV का टेस्ट भी फ्री है। HIV की तशखीस के बाद उसके तमाम, जैसे कहते हैं CD4 PCR भी फ्री हैं, और लाइफ लॉन्ग मेडिसिन भी फ्री हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अद्वियात का इलाज ये एक आखिरी वो है, बचाओ इज़ द मैसेज। और बचना इंतहाई आसान है, मैंने अर्ज़ किया था पहले भी कि हेल्दी लाइफ स्टाइल, तो यूथ को हम स्पोर्ट्स में लगाएं, पार्क्स, स्टेडियम्स, गार्डनिंग, जो मेरा भी शौक़ है, और नशे को डिस्करेज करना है। और एक बड़ा, एंड एज अ मुस्लिम हमारा ये होना चाहिए कि हेल्दी लाइफ स्टाइल में क्या है, अपने जीवन साथी तक, हमारा 80s में मैसेज था PTV पे, अपने जीवन साथी तक महदूद रहें, बेरारवी को स्टॉप करें। और अल्लाह ने तो कुरान में नमाज में क्या, नमाज नाशाइस्ता हरकतों से रोकती है। तो हम माशाल्लाह वी आर अ मुस्लिम नेशन, तो हमें जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, वो बेरारवी हो और वो नशा हो, उनको डिस्करेज करना है। और ये हुकूमत पाकिस्तान और कम्युनिटी, पब्लिक, ये मिल के कर सकते हैं, अकेले तौर पे हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डिमांड होगी तो वो स्मगलर्स, आपको पता है कि नशा, इसको दोनों हाथों से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी एकेडमिया जो है, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेज, हर लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ हम, कल भी मेरा हमेशा किसी यूनिवर्सिटी में हमारा सेशन है, आज भी मेरा किसी यूनिवर्सिटी में सेशन है, माशाल्लाह डायलॉग है। तो हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम यहाँ भी और सूबों में भी, हमारे जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चारों सूबों में, वो जितने पार्टनर्स हैं सबके साथ मिल के काम करें, और शऊर आगही है उसमें कोई पैसे नहीं लगते। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर बड़ी खुशी हुई है सुन के कि यूनिवर्सिटी में आप बता रहे हैं, आपका लेक्चर है, क्योंकि तालीमी इदारों में बात होनी चाहिए इस बारे में। हर चीज़ को हमने स्टिग्मेटाइज करके उन चीज़ों को सप्रेस हम ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन बात वही है कि जब हम सप्रेस करते हैं तो जाहिर सी बात है, रूट कॉज तो वहीं रहता है, अवेयरनेस नहीं आ पा रही होती। मैसेज भी डॉक्टर साहब आपने बड़ा ज़बरदस्त दे दिया कि किस तरीके से किन किन चीज़ों से बचाव मुमकिन है, सो दैट इस बीमारी के फैलाव से हम सब बच सकें। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हमेशा मसलों पे बात कर रहे हो, तो ये मसला है, वो मसला है, ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, वो चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो बात वही होती है कि मसला ठीक कर लें। नहीं, असल हम लोगों को ये बात कह रहे होते हैं ना कि आप मसले की बात करते हैं, सोल्यूशन की बात कोई नहीं करता। बिल ज़्यादा आ रहा है तो बिल ज़्यादा आ रहा है तो ठीक है, या कोई AC का इस्तेमाल कम कर दें। ऐसे होता है ना, आप इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो है उनका इस्तेमाल कम कर दें, लेकिन वो तो हम करेंगे नहीं, तो ठीक है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बड़ा शहाना हो चुका है अब, ये मसला है, हाँ ना। तो वो उसमें अब ऑब्वियसली ये मसाइल होते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर ऐसी टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है जो कि बजट फ्रेंडली हो, जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम दे। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब ये कौन करते हैं? जो लोग क्रिएटिव होते हैं, इनोवेशन पे आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं और फिर उसको एक ज़बरदस्त एक बिजनेस लेवल पर लेकर जा रहे होते हैं। तो आज ऐसे ही दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको कहेंगे जी पावर कपल हैं माशाल्लाह, क्योंकि जब दो लोग क्रिएटिव हों, प्रोडक्टिव हों, तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि अच्छा कोई प्रोडक्टिव बातें भी हो रही हैं घरेलू मामला डिस्कस करने के अलावा, और स्पेशली लोगों की ज़िंदगी आसान करने के पर्सपेक्टिव से। तो जी इजी गीज़र एक ऐसी ही ऐप इन्होंने लॉन्च की। शायद आप इसको इस्तेमाल करें, मैं चाहूँगी आप। मैं तो कई साल से इसको इस्तेमाल कर, बल्कि परसों भी ये हुआ कि मेरे ब्रदर इन
इन लॉ आए हुए थे, तो मेरी वाइफ ने कहा वो शुभ चेक करना कि पानी गर्म है नहीं, मैंने फ़ौरन फ़ोन पे चेक किया तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझसे पूछा अच्छा यार ये कौन सा है, उस पर गैस वाले पे लगा हुआ है या इलेक्ट्रिक? मैं क्या लगता तो दोनों पे, लेकिन मेरा गैस वाले पे लगा हुआ है। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं तो ये नहीं शो ऑफ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है बताना कि हम टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल उसे करते हैं। किस तरह से? तो उसमें ऐप होती है, मेरे की तरफ फ़ोन मेरा किधर गया, मैं आपको दिखा देता वरना। तो उस ऐप के थ्रू आपको मालूम होता है कि अगर हमें शेड्यूल लगाया हुआ है ना कि मंडे से लेके फ्राइडे तक, बिकॉज हमारा वर्किंग वीक होता है, कि किस टाइम आपको गर्म पानी, कितना गर्म पानी आपको चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं जा रहे हैं वेकेशंस पे, आपने वैसे क्लिक किया तो आपका गीजर ऑफ हो गया, आपको खुद जाके ऑफ नहीं करना। जैसे अक्सर ऐसा लोड शेडिंग के टाइम पे ऐसा होता है ना कि गैस अगर नहीं आ रही तो आपका गीजर बंद हो गया, आप सुबह उठ के आप जाएंगे गीजर आप ऑन करेंगे तो आपको नहीं करना पड़ता, बिकॉज आपकी ऐप पे होता है कि कितने बजे ऑन करें, क्योंकि ऑटोमेटिक गीजर्स आ गए तो ये भी होता है कि वो खुद भी गैस जाती है को तो बंद हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये है कि आपको ऑन करना पड़ता है। इसमें ये चक्कर नहीं, आपको ऑन नहीं करना पड़ता। आपको पता होगा कि अच्छा रात को 3 बजे मतलब 12 बजे आप गैस ऑन करें या आप सुबह 4 बजे गैस ऑन करें कि आपको 7 बजे पानी चाहिए, 6 बजे पानी चाहिए, तो एक फर्क है ना। इसमें नहीं करना, इसमें अपने वंस आपने शेड्यूल सेट कर दिया है, वो पूरे साल का शेड्यूल है आपका, तो आप उसमें आराम से चल रहे होते हैं। कभी आपको उस शेड्यूल से हट के कुछ करना है तो वो भी आपके लिए बड़ा इजी होता है। कहीं बैठ के भी आप नॉर्वे बैठ के भी अपने घर का गीजर कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी नाइस। मैंने यूके बैठ के किया है देखा, क्योंकि आपको पता होगा कि बचत नहीं होगी। यानी हाँ, ये जिन्होंने बनाया है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सना खटक हैं और अशर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम। किसका आइडिया था? आई वॉज द प्रॉब्लम और आइडिया सोल्यूशन अशर का था, क्योंकि मुझसे गीज़र ऑन नहीं होते। वो एक डायल घुमा के, सर्दी में आप खड़े हैं गीज़र के आगे घुटने टेक के आप उसकी मिन्नतें करते हैं और ऑलमोस्ट उसे चुमने के अंदाज में वो आप घुमाते हैं, तीली लगाते हैं। नहीं, वो अक्सर जब ऑन कर रहे थे ना यूं देख रहे थे आग जली कि नहीं, वो फड़क चल के आपके मुंह के ऊपर जाके एग्जैक्टली सो मेरा हादसा हो जाता है। तो मेरा ये इशू था और फिर अशर ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये सिर्फ मेरी बेगम का नहीं, ये बहुत सारी बेगमात का इशू है और मर्दों का भी इशू है जो सुबह सुबह उठ के चादर लपेट के जाके गीज़र ऑन करते हैं। तो फिर हमने ठीक है ना, वैसे ना ये ठीक नहीं किया आपने, कुछ तो कर रहे थे ना कम से कम, ये इतना सा काम तो एक दो करने देते कि चादर लपेट के ये बाहर जाके गीज़र ऑन करें। देखेंगे वो इस तरह चादर लपेट के बाहर जाएंगे और फिर चिढ़ के वापस आएंगे तो नुकसान किसका होगा? वो वैसे भी चिढ़े ही होते हैं, कोई यूनिवर्सल। ओके फाइन। लेकिन देखिए वो जो पैसे लग रहे थे एक्स्ट्रा, वो शौहर के लग रहे थे, जब नहीं लगेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा? बेगम के पास। खत्म, बात तो खत्म। बात तो ठीक है जी अशर। सो सना ने जैसे बताया प्रॉब्लम था इनका, और एक दफ़ा इट्स सो हैपन कि बिल काफ़ी ज़्यादा आया, पुरानी बात है। तो पहली दफ़ा मेरा गैस का बिल कोई सन 2018 होगा मेरे ख्याल में, मेरा गैस का बिल कोई 14-15,000 रुपीज़ क्रॉस किया और उस वक्त मैं परेशान हुआ कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने वो बिल को पूरे को प्रॉपर्ली पढ़ा और मैंने समझा कि स्लैब्स होती हैं बिल के अंदर। जब आप एक पर्टिकुलर कंजम्पशन से ऊपर जाते हो तो आपका रेट ट्रिपल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड आई वाज लाइक अच्छा, फिर अब मैं रोज़ सुबह जाके गीज़र ऑफ़ करूँ, फिर ऑन करूँ, फिर ऑफ़ करूँ, सुबह उठ के ऑन करूँ, घंटे बाद ऑफ़ करूँ, शाम को ऑन करें। एंड मैंने ये चीज़ कई महीने करता रहा। सही। मैंने कहा यार इट हैज़ टू ऑटोमेट। इंजीनियर हो, किस काम के इंजीनियर हो भाई तुम? अगर ये मसले हल नहीं हो रहा, अगर तुम अपने लिए कोई चीज़ नहीं बना सकते तो व्हाट्स द यूज़? सो दैट बिकेम एविडेंट कि ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं था, ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम था। फेसबुक जिंदाबाद, आपको हर कोई नज़र आता है उसके ऊपर हर तरह का कमेंट करते हुए। अराउंड दैट टाइम लोगों के बिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए। किसी का 80,000 आ रहा है, किसी का 60,000 आ रहा है, गीज़र बंद करना पड़ रहा है, गीज़र ऑन करना पड़ रहा है, लोड शेडिंग शुरू हो गई है, रोज़ सुबह ऑन करें। सो मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा, 80,000 का बिल था। मैंने कहा भाई क्या करते हो, मतलब क्यों है बिल? गीज़र कभी ऑफ़ करते हो, कभी ऑन करते हो? कहते गीज़र तो हम नहीं कभी ऑफ़ करते, वो तो बस रात को ऑफ़ हो जाए तो हो जाए सुबह उठ के। मैंने कहा अच्छा, तो लेकिन वो गालियाँ पड़ रही थी हुकूमत को। मैंने कहा अब देखिए हुकूमत तो नहीं आपके घर आके गीज़र ऑफ़ करेगी, हाँ करना तो आपको खुद ही पड़ेगा। सही बात है। मैं कहा अच्छा चले फिर लेट्स मेक समथिंग के हुकूमत को भी कुछ ना करना पड़े, इनको भी कुछ ना करना पड़े, कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक हो जाए। तो वहाँ से आइडिया जहन में आना शुरू हुआ, करना शुरू किया, और करते करते वी मेड दिस डिवाइस इजी गीज़र। हम लोगों ने बनाया कि जितने प्रॉब्लम्स हैं उनका हल हो सके गीज़र से रेलेवेंट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग गुड नाउ, इट इज़ गेटिंग मेन स्ट्रीम और डिवाइसेस और आप तो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके पिच भी कर चुके हैं इसको, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? गुड एक्सपीरियंस, पिचिंग इज़ ऑलवेज अ गुड एक्सपीरियंस। हम लोग इतने अच्छे पिचर्स नहीं थे फ्रॉम व्हेन वी बिगैन, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्रैक्टिस, इतनी ट्रेनिंग हो गई है कि अच्छी पिच हो जाती है। वो तो प्रॉब्लम थी, आपने सोल्यूशन की तरफ कदम बढ़ाए। सो इस सोल्यूशन के सफ़र में सना ने क्या साथ दिया? सो सबसे बड़ा साथ जो सना ने दिया दैट इज़ सपोर्ट। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट एन ईजी जर्नी, ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी होता है।
मॉनेटरीली भी, टाइम वाइज भी, स्ट्रेस वाइज भी, ठीक है. एंड उस टाइम पर अगर आपको घर से एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है, सो दैट हेल्प्स यू गो फॉरवर्ड. अगर आपको सिर्फ मसले हर जगह पे नजर आएंगे तो आप कहेंगे यार कहीं एक पर तो सोल्यूशन हो ना कि मैं कोई मसला सॉल्व करूं. सो दैट हैज़ बीन एन अमेजिंग एंड ह्यूज हेल्प कि मेरे पास सना की एक सपोर्ट थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी टफ, दिस इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट. पैसे इस तरीके से रेल पेल खुले नहीं होंगे, ठीक है, वो जितने पैसे हैं वो बिजनेस में लगेंगे, तो इट्स ओके, वी आर गोइंग टू मेक समथिंग विच इज़ नॉट बीन डन बिफोर. So let's do that, and that was the support which I believe enabled me कि हम लोग ये चीज़ को इसको यहाँ तक पहुँचाने में कामयाब हुए. अच्छा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जिस तरह नॉर्मल आप ऐप डाउनलोड करते हैं, या आपको कोई कॉस्ट पे करनी होती है? सो दिस इज़ अ डिवाइस, एक हार्डवेयर डिवाइस है, कंट्रोलर है जो कि आपके गीज़र पे इंस्टॉल होता है. सो गीज़र के अंदर तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको ऐप से कंट्रोल कर सकें, ठीक है. सो पहले आप एक हार्डवेयर चीज़ उसके ऊपर लगाएंगे, ऑब्वियसली दैट कॉस्ट, उसकी कॉस्ट है, वो हार्डवेयर डिवाइस खरीदते हैं लोग, हमसे अपने गीज़र पे लगाते हैं, और फिर उसके साथ एक ऐप है, ऐप के साथ उसका सारे का सारा कंट्रोल मौजूद है. सो डिवाइस बेसिकली जो है वन टाइम, उसके बाद आप थ्रू आउट उसे यूज करते रहते हैं. ये तो फायदे की बात है. हाँ, मतलब देखिए ना, एक दफा आपने लगा लिया यार, वो इतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट है भी नहीं, जिस तरह आपका बिल आ रहा होता है तो आप एक मंथ में पूरा कर लेते हैं उसको. लेट्स बी ऑनेस्ट. सना, ये जो फेज था जिसमें आप सोचा कि अच्छा फोकस करना है इस पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे और इस प्रोजेक्ट पे ही आगे बढ़ना है, दोनों ने ज़रा मिलके बढ़ना है आगे, यू वर सपोर्टिंग हिम एज वेल, वाज दैट टफ फॉर यू? इट वॉज, मुझे थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का अंदाज़ा था. फिर हमारा जैसे एक डेवलपिंग कंट्री है उस तरह से डेवलप्ड अभी उसकी तरफ जा रहा है, लेकिन है नहीं डेवलप. सो मुझे अंदाज़ा था कि एक मुश्किल रास्ता है, कठिन सफ़र होगा. सो शुरू में मैंने अशर को थोड़ा सा मनाने की कोशिश की, कोई और हल कर लेगा, हम नहीं करते, छोड़ो. लेकिन फिर अशर वाज वेरी पैशनेट अबाउट दैट. वो हैं भी इंजीनियर एंड ही न्यू मोर अबाउट इट. सो देन आई डिसाइडेड कि आई शुड सपोर्ट हिम. तो तब फिर मैंने थोड़ा सा इसको देखना शुरू किया. फिर मैंने अशर को एज अ मार्केटिंग एसोसिएट मैंने ज्वाइन किया अशर को. उसके साथ साथ मैंने अपनी सर्टिफिकेशन की, मेटा की, और अब माशाल्लाह फुली आई एम लुकिंग इनटू द मार्केटिंग. अब दोनों मिलकर सिर्फ इसी को देख रहे हैं? अब हम या आप तो उसके अलावा कुछ कर रही हैं? या आई डू गिव ट्रेनिंग्स एज वेल. मैं पढ़ाती भी हूँ जो कि मेरा दूसरा पैशन है. सो या बट उसके साथ साथ हमारा ज़्यादा टाइम अब इजी गीज़र के साथ गुजरता है, क्योंकि माशाल्लाह इट्स एन एक्सपेंडेड वर्जन. अब हम B2B काम कर रहे हैं, तो या इट्स अ ग्रोइंग कंपनी. अच्छा, कहाँ से लोग ऑर्डर कर सकते हैं, थोड़ा इस बारे में बताएं. रीच आउट किस तरह से कर सकते हैं? सो वी डू हैव अ वेबसाइट. ठीक है. वेबसाइट पे हमारा नंबर भी दिया है. पाकिस्तान में यूजुअली इन्वायरमेंट इस तरह से है कि अगर ऑनलाइन चीज़ ख़रीदनी है तो लोग प्रेफर करते हैं पहले व्हाट्सएप पे हमारी किसी से बात हो जाए, वो आप ही की प्रोडक्ट के बारे में पहले थोड़ा कंफर्म करते हैं. सो यूजुअली हमें सोशल मीडिया से बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है. अब पिंडी इस्लामाबाद के रीजन में बिल्स के साथ हमारे ब्रोशर्स भी लोगों को मिलते हैं, सो वहाँ से हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है. प्राइमरीली पीपल वांट टू आस्क यू अबाउट इट. लोग पहले व्हाट्सएप पे आपको कॉल करते हैं, समझते हैं, और फिर ऑर्डर करते हैं. तो वो नंबर हमारा कॉमनली आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगा. इजी गीज़र का जो पेज है व्हाट्सएप पे भी आपको इजी गीज़र के नाम से मिल जाएगा. वहाँ से आपको ज़रा वो रीच आउट कर. अच्छा जना, सच बताइएगा, कभी इस प्रोसेस में ये फीलिंग आई कि इससे बेहतर था मैं ठंडा पानी इस्तेमाल कर लेती, जितने टेंट्रम्स जो है वो थ्रो किए होंगे? सच बताऊं तो तकरीबन हर दूसरी सुबह ये सोच आती है यार छोड़ देते हैं, बस हो गई है, छोड़ देते हैं. पर वो फिर जब आप अपनी कंपनी की ग्रोथ देखते हैं, हमारे माशाल्लाह नाउ वी हैव लाइक अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, सो उन सबका रिस्क हमसे जुड़ा है, एंड दे आर ऑल नाउ पैशनेट अबाउट दिस थिंग. सो जब हम ऑफिस पहुंचते हैं, जब हम उनको देखते हैं, तो उसके बाद वे लाइक नहीं अब नहीं छोड़ सकते, हम वीव कम सो फार, सो अब नहीं छोड़ सकते. अच्छा, एज एन एंटरप्रेन्योर जिंदगी कितनी चेंज्ड है, एक जॉब करने वाला इंसान एंड देन एज एन एंटरप्रेन्योर, इस चेंज को कैसे डिफाइन करते हैं? सो एक एंटरप्रेन्योर की जो लाइफ होती है और उसका जो डे टू डे डिसीजन मेकिंग और वो चीज़, दैट इज़ आई बिलीव 100 times more decision making than as compared to if you are an employee. ठीक है. देन देर आर ऑल्सो कंपनीज के C-level एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, तो उनकी डिसीजन मेकिंग का वही लेवल होता है. सो एक एंटरप्रेन्योर को थ्रू आउट द डे उसने बहुत सारी चीज़ों को फॉलो और ट्रैक करना है. द बिगेस्ट वन ऑफ दिस इज़ कि उसने एक ऐसी चीज़ की तरफ वो मूव कर रहा है जिसका नोबडी इज़ श्योर कि इवन दैट एग्जिस्ट्स, वो मंजिल एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है. ठीक है. बट यू नो फॉर सम रीज़न आपने एक विजन डेवलप किया होता है, आपने एक प्रॉब्लम देखा होता है, एंड यू हैव दैट इंट्यूशन कि आप कहते हो यार येस आई नो कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है. देयर इज़ एन इक्वल चांस कि जब आप उधर पहुंचे तो वो मंजिल ना हो. देयर इज़ नथिंग विच इज़ 100% श्योर. ठीक है.
لیکن وہ ایگزسٹ کرتی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کر رہی ہے, اینڈ یو آر موونگ ٹورڈز اٹ. دا ڈیسیجن میکنگ از 100 times more complex. جو آپ کی اسٹریس لیولس ہیں وہ بہت نیکسٹ لیول اسٹریس ہوتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اے سمپل اسٹریس, ملٹیپل چیزوں کا اسٹریس ہوتا ہے آپ کے پاس پر. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ جی آپ نے ایک پروڈکٹ کا ایک فیکٹر بنانا ہے, آپ نے لوگوں کی سیلریز میک شیور کرنی ہے, آپ کے پاس ہونی چاہیے, آپ نے را مٹیریلز آرڈر کرنے ہیں, آپ نے مارکیٹنگ کو دیکھنا ہے, آپ نے سیلس کو دیکھنا ہے, آپ نے مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن کو دیکھنا ہے, گلچ کو بھی دیکھنا ہے, گلچز کو دیکھنا ہے. اور کیونکہ جب ایک انٹرپرینورشپ جب اپنے بیسک انیشیل فیزز میں ہوتی ہے, سو اٹس ناٹ اے بگ ٹیم. ایک بندے کو 10 سے زیادہ کام کرنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. ونس یو اسٹارٹ ٹو بگن اینڈ ایکسپینڈ, تو آپ لوگ ٹیم میں زیادہ فنکشنز ہائر کرتے ہیں, پھر آپ ان فنکشنز کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں. پر شروع میں ہر چیز آپ کے اوپر ہوتی ہے, نہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ میں 6 لوگ رکھ کے ان کو پیسے دے سکوں, نہ آپ کے پاس اتنا بینڈ وڈتھ ہوتی ہے چیزوں کی. سو آپ نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے, کمپلینٹس بھی سننی ہے, آرڈرز بھی لینے ہیں. والا ایلیمنٹ بڑا ایک انٹرسٹنگ بھی ہے نا, بالکل, کہ کبھی تھریٹ بھی لوگ کرتے ہیں, ہمارا کام صحیح نہیں کیا آپ نے, نہ کیا تو ہم یہ کر لیں گے. it has happened a bit, لیکن وہ اینڈ پہ کسٹمر سیٹسفائی بھی ہو جاتا ہے. there are customers of all sorts. مطلب one of the thing, ایک جب آپ ایک کمرشل فیسنگ چیز بناتے ہیں جس کا عام لوگوں سے تعلق ہے, سو you'll talk to ہر قسم کے بندے سے آپ کی بات ہوگی. کچھ لوگوں کے جو کہ دیکھتے ہی بہت تعریف کریں گے, یار یہ تو پرفیکٹ سولوشن ہے میرے پرابلم کا, لگا دیں پلیز. کچھ لوگ ہوں گے جو کہ ان کا پرابلم ہوگا لیکن وہ مانیں گے نہیں, ٹھیک ہے جی. کچھ لوگ ہوں گے جن کو جب آپ سولوشن لگا دیں گے تو وہ ان کو نا ایک بائرز ریمورس ہوگا, میں نے کیا کر لیا. آپ ان کو ڈینائل سے نکالنا ہے نا, سب سے بڑی بات یہ نہیں ہے اچھا یہ ایگزسٹ کرتی ہے پرابلم ہے, اور اس کے بعد ایگزیکٹلی اس کی طرف وہ آئیں گے. اور کچھ لوگ بالکل جیسے بتایا ہلکا پھلکا کبھی کبھار ہوتا ہے, لیکن ونس دا پروڈکٹ ورکس, جب ان کو ایک ہفتہ پورا صبح گیزر نہیں آن کرنا پڑتا اور پانی گرم ملتا ہے, سہولت ہے, ہاں, تو پھر وہ چیزیں خود ہی اسٹریم لائن ہو جاتی ہیں. نہیں اب اچھا کہ یہ نیچر کی بات بھی ہے نا, کچھ لوگوں کی واقعی نیچر ہوتی ہے نا کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ مسئلہ ایگزسٹ کر رہا ہے, مان جو مسئلہ. اچھا پہلے یہ مانتے ہیں مسئلہ ایگزسٹ کر رہا ہے, پھر جب سولوشن بھی آ جائے گا نا ٹھیک ہی ہے, بس ٹھیک ہے ہو ہی رہا ہے, ہم تو ایسے بھی کر لیتے ہیں, یوز بھی کر رہے ہوں گے, لیکن واقعی مانیں گے نہیں کیونکہ ایگو ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو obviously یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی. اچھا سنا, ایسے میں obviously ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انٹرپرینورس کی, ٹھیک ہے باقی مسائل تو انہوں نے بتایا کہ اکثر اوقات آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ایگزسٹ کر رہی ہے اور آگے چل کے اس کا کیا ہونا ہے. بٹ پبلک ڈیلنگ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کسٹمر غصہ کر بھی رہا ہے, ہم نے اکثر دیکھا ہے ہم برانڈس پہ جب کمپلین کر رہے تو بڑے غصے میں کر رہا ہوتا ہے کسٹمر, لیکن وہ اتنے طریقے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, آگے سے ریئیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا اس حوالے سے بتائے گا, اس پر ینگ انٹرپرینورس ہمیں دیکھ رہے ہیں, پبلک ڈیلنگ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے؟ یا پبلک ڈیلنگ از ویری امپورٹنٹ, اسپیشلی انٹرپرینورشپ میں, کیونکہ آپ ایک مسئلے کا نیا حل لے کے آ رہے ہوتے ہیں جو لوگوں نے پہلے سنا نہیں ہوتا, تو لوگوں کی سوالات کی ایک بھرمار ہوتی ہے. وہ ہر چیز سے, آپ کی پرائس سے لے کے آپ ٹیکنالوجی کیا استعمال کریں, اچھا انٹرنیٹ پہ یہ چلتی ہے تو انٹرنیٹ کے بغیر کیوں نہیں چلتی ہے, مختلف سوالات آپ سے کریں گے. کچھ بہت ہی بیسک نوعیت کے, کچھ بہت ٹیکنیکل, کچھ آپ کی فنڈنگ سے ریلیٹڈ. سو آپ کو ایک کام ڈاؤن رکھنا پڑتا ہے اپنے اوپر کہ ہاں مجھے ہر کسی کو اس کے دماغ کے لیول پہ جا کے رپلائی کرنا ہے. آپ کو اگر ٹیک کی بھی بات کرنی ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے توڑ کے بہت آرام سے ان کے لیول پہ جا کے ان کو سمجھائیں گے. اور جہاں تک غصہ ہے, میں تو سب انٹرپرینورس کو کہتی ہوں کہ آپ یوگا سٹارٹ کریں, صبح فجر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹے کا آپ یوگا کریں اور اپنے آپ کو یقین دلائیں کام ڈاؤن, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور لوگوں کو پیار سے یہ ساری چیزیں سمجھانی ہیں, تو اس کے بغیر بہت مشکل ہے. پریکٹیکل سولوشنز تو یہی ہیں نا, ہم جتنی مرضی بات کریں. دونوں میں سے یوگا زیادہ کون کرتا ہے؟ آئی تھنک میں یوگا کرتی ہوں, اشر تو اشر کیا کرتے ہیں؟ اشر مجھے دیکھتے ہیں کہ یوگا کر رہی ہیں, مجھے سکون مل رہا ہے, میں مینٹل یوگا کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا آئی ہیو کلڈ یو 100 times in my mind, ٹھیک ہے نا, تو میں اپنا غصہ نا اس طریقے سے نکال لیتا ہوں. یہ اس نے کیا بات کی؟ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا جب وہ کہتے ہیں ہم مینٹل یوگا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بڑی پرسکون نیند سوتے تھے. واٹ از مینٹل یوگا؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو آپ دلاسے دے رہے ہوتے ہیں, ساری تھاٹس کو آپ فل سٹاپ لگا رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ایسا اپنے مائنڈ میں آپ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ساتھ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, ایسے ایسے ڈیلیٹ کرتے ہیں تھاٹس, ایک زون میں چلے جاتے ہیں جس میں آپ سو جاتے ہیں, لیکن آپ صبح اٹھتے ہیں تو پرابلم وہیں پہ ہوتی ہے. یہ ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. سو بیسکلی یا تو آپ اپنے آپ کو خود ہی ایک سیلف ڈائلاگ ہوتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا, آپ اس سیلف ڈائلاگ کے اندر یا تو آپ اپنا اسٹریس لیول انکریز کر سکتے ہیں بائی کریٹنگ سچویشنز وچ ڈو ناٹ ایگزسٹ, ٹھیک ہے, یا آپ اپنے اسی اسٹریس کو سالو کر سکتے ہیں بائی اگین سالونگ دیٹ پرابلم ان یور ہیڈ کہ یار میں نے اس بندے کو ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی, میں نے اس کو اس طریقے سے کام ڈاؤن کرنا ہے, اس سچویشن کا یہ میں نے حل نکالنا ہے. سو تھاٹ یور اون تھاٹس میٹر کوائٹ اے لاٹ, ٹھیک ہے.
کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ نا ہمیشہ ایک نیگیٹو تھاٹ پروسیس ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے, میں نے اس کے ساتھ یہ کر دینا ہے, اس کو بھی میں نے یہ پرابلم ایسے کرنا ہے, میں میٹنگ میں جا کے یہ کروں گا, میں میٹنگ میں جا کے اس نے غلطی کی ہے, میں اس کے ساتھ غلطی جب ہو گئی ہے اب, ٹھیک ہے جی, اٹس ڈن. دا نیکسٹ پوائنٹ از کہ اچھا اس پرابلم کو سالو کریں اور اس غلطی کو ریپیٹ نہیں ہونے دینا, ٹھیک ہے. سو ان مائی لائن غلطیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, مسٹیکس ہوتی ہیں, پرابلمس آتے ہیں, کسٹمرز ہیں ان کی ڈیوائسز بھی خراب ہوتی ہیں, کسٹمرز غصے میں بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, غصے میں آتے ہیں, پیپل ہیو ڈن دیٹ, غصے میں آئے. دا فرسٹ تھنگ یو ہیو ٹو ڈو از ایکنالج کہ سر آپ کا پرابلم ہے, جینوئن ہے, وی ریئلائز دیٹ, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے پرابلم کو آپ ایک دفعہ مرر کر لیں, کسٹمر کو آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے, آپ نے اس کو پرابلم, سم ٹائمز پرابلم نہیں ہوتا, کسٹمر اسٹل تھنکس اے پرابلم از دیئر, نہیں ہے, اگین آئیڈینٹیفائی, جی سر آپ کو لگ رہا ہے پرابلم ہے, لیٹس ٹاک تھرو اٹ, لیٹ می ایکسپلین اٹ. جب ہم ایکسپلین کرتے ہیں چیز ختم ہو جاتی ہے, کبھی بات کرنے سے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, پرسنل لائف میں بھی اور پروفیشنل لائف میں بھی. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے ہی ہے. کمیونیکیٹ, آلویز کمیونیکیٹ, کمیونیکیشن چینلس ہمیشہ اوپن رکھیں. کسی کا پرابلم ہے, کسی کسٹمر کا کوئی بھی ایشو ہے, اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو رسپونڈ کریں. بے شک لیٹ ہو رہے ہیں, ڈیلے ہو رہا ہے, لیٹ ہو رہا ہے, لیٹ کیپ دا کسٹمر انفارمڈ, اینڈ آف اسٹوری. کسی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں, ایک ایشو تھا جو کہ سر آپ نے فیس کیا, یو اینڈڈ اپ ود دس انٹرپرینیورشپ. کوئی اور مسئلہ جو آپ کا ہو جو کہ اشرا کو بتانا چاہتی ہوں؟ یہ تو آپ نے بہت سینسٹیو صبح مسئلہ, یہ ٹی وی پہ نہیں ہو سکتا یہ کام, پلیز نا. ان جنرل میں سب کو بتانا چاہوں گی کہ یوزلی جب ہم انٹرپرینیورشپ کا نام سنتے ہیں تو ہمیں بڑا ایک تھرلنگ ایڈونچرس جرنی ہمارے مائنڈ میں آتا ہے, اور ہے بھی. آئی ایڈمٹ کہ ایوری مارننگ وین آئی ویک اپ دیر از اے نیو پرابلم, دیر از اے نیو سچویشن اینڈ دیر از اے نیو جرنی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, جو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اس کے ساتھ ساتھ اٹس ویری انٹینس. مینی اے ٹائمز اٹ ول ہیپن. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک فکس سیلری آ رہی ہے, آپ جو کما رہے ہیں اس کا میجر پورشن واپس آپ کے بزنس کے اندر ہی جا رہا ہے. سو آپ عیاشی افورڈ نہیں کر سکتے فار اے لاٹ آف ایئرز, آپ بہت ٹائم تک نہیں کر سکتے. آپ کو اس چیز کا احساس کرنا ہے, آپ کے ساتھ ایک ٹیم ہے, اس وہ ٹیم آپ کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے, ناٹ اونلی فار دس فار دیئر سیلریز, بٹ وہ گائیڈنس کے لیے, اپنی سپورٹ کے لیے, اینڈ ٹو موو فارورڈ وہ آپ کے اوپر ڈیل کر رہی ہیں. سو یس اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ ایک ایسے, اٹس ہر فن مولا سارٹ آف اے جاب, رائٹ. سو بیفور یو انٹر دس فیلڈ تو تسلی کر لیں کہ کیا آپ اسٹریس کو ڈیل کر سکتے ہیں, کیا آپ ہر فل مولا ہیں. یا مینی اے ٹائمز ایسا ہوگا کہ جیسے اب میں مارکیٹنگ کر رہی ہوں تو کینوا پہ پوسٹ بھی خود بنا رہی ہوتی تھی, میں اس کو پوسٹ بھی خود کر رہی ہوتی تھی سوشل میڈیا پہ, میں جا کے لوگوں سے مل بھی رہی ہوتی تھی, پروگرامز بھی اٹینڈ کر رہی ہوتی تھی, پچنگ بھی کر رہی ہوتی تھی. اینڈ ان آل دس پروسیس وی آلسو ہیو 2 kids. سو مینی اے ٹائم پیمپر چینج کیا اور اس کے بعد فوراً سے میٹنگ میں بیٹھ گئے. دیٹ کائنڈ آف سچویشن از آلویز دیئر. پیشنیٹ ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز کے لیے تو آپ آٹومیٹکلی چیزیں سیکھنا شروع ہو جاتی ہیں, بیکاز آپ اس پروسیس میں ہیں اور آپ ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں. تو پھر یہ نہیں ہوتا اچھا میری جاب تو کیونکہ ساری جابس آپ کی ہیں, ساری جابس اب یہ نہیں کہ اشرا خود دیکھیں میں بچوں کو لے کے جب نہیں کہہ دیتی ہوں, یہ بھی مجھے لگتا ہے. ویسے اس معاملے میں اشر بڑے اچھے ہیں, اشر بچے سلا لیتے ہیں. کسی معاملے میں تو اچھا ہے نا. یس ان a lot of other things. کبھی کبھی انسان کو ماننا پڑتا ہے کہ یس اٹ از, اگر میں آج یہاں ہوں تو اس میں اشر کا بہت بڑا ماشاءاللہ جی. اللہ دونوں کو ہمیشہ اس طرح خوش رکھے, اس طرح سب آگے بڑھتے رہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے ونس اگین اشرا اینڈ ثنا. ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. اس شو میں آگے ایک اور سیگمنٹ ہے, ہمارے ساتھ رہیے. دس از رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کی جب ہم بات کرتے ہیں پورے پاکستان میں اس کی پذیرائی ہے سو ہے, اب تو دنیا بھی اس کی معترف ہے. آج ہم اس سے متعلق گفتگو بھی کریں گے کہ پاکستان کے لیے ایک زبردست اعزاز ڈاکٹر محمد علی ملک صاحب جو کہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں پی ایم یوتھ پروگرام میں, ڈاکٹر ہنری چارلز گلوبل یوتھ ایوارڈ پانے والے پہلے پاکستانی ماشاءاللہ. انوگرل ایوارڈ ہے, اس سال اس کا آغاز ہوا, ہی از دا فرسٹ پاکستان ٹو گیٹ دس ایوارڈ. اور ظاہر ہے یہ ایوارڈ ان کے لیے بھی بڑی امپورٹنس ہے اس کی, اور ظاہر ہے ہمارے اس پروگرام کے لیے, پاکستان کے لیے بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے. جب ہم پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام کی بات کرتے ہیں, اس پلیٹ فارم کی بات کرتے ہیں, اس طریقے سے نوجوانوں کو اسکل کے حوالے سے
آگے لے کر چل رہا ہے اس پہ ہم جب بات کریں گے کس طریقے سے پاکستان کی یوتھ اپنا رول پلے کر پا رہی ہے, پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر پا رہی ہے. سو بہت سے پروگرام ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں جس میں نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک ہو, نیشنل یوتھ کاؤنسل ہو, بزنس اینڈ لون کی ہم بات کر رہے ہیں, ایگریکلچر لون, اسکیم سب سے زیادہ ہم نے اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام, ڈیولپمنٹ پروگرام ہو گیا, اسپورٹس کے لحاظ سے بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے, ٹیلنٹ ٹیلنٹ پروگرام, ملٹیپل پروگرامس ہیں. سو ذرا انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں کس طریقے سے کیا ویژن تھا, کس طریقے سے کام کیا اور ابھی اس کی پروگرس کیا ہے. یس, ہم جس میں ڈاکٹر علی کی بات کریں تو پبلک پالیسی مینجمنٹ, آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ, اسٹریٹجک پلاننگ اور یوتھ ڈیولپمنٹ کے ماہر ہیں, اور جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ پی ایم آفس میں جوائنٹ سیکرٹری کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں, ان کو ویلکم کریں. السلام علیکم سر, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن سر. دس تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. آپ کے لیے ماشاءاللہ بڑا اعزاز, مبارکباد کہ آپ کو ہو. تھوڑا سا بتائیں گے سر اس ایوارڈ سے متعلق, ڈاکٹر ہنری چارلس ایوارڈ, یہ ظاہر اٹس انوگرل ایوارڈ ہے, تھوڑا سا اس کے بارے میں اگر ہمیں بتا سکیں. دیکھیے, ڈاکٹر ہنری چارلس ہیں, ایک گلوبل پریکٹیشنر رہے ہیں یوتھ ڈیولپمنٹ کے لیے. انہوں نے 40 سال سے زیادہ کام کیا, اور پچھلے سال ان کا 2024 میں ریڈنگز میں یو کے کے اندر ایک گلوبل یوتھ ورک کانفرنس ہو رہی تھی, اور اسی مارننگ ان کا انتقال ہوا اس کانفرنس والے دن. تو ان کے نام سے, ان کی لیگیسی کے نام سے کامن ویلتھ نے اس ایوارڈ کو شروع کیا, ڈاکٹر ہنری چارلس گلوبل یوتھ ورکر ایوارڈ. اور اس سال 2025 میں وہ سٹارٹ ہوا, اور اس میں مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ آنر ملا کہ یہ ایوارڈ ہے ہمیں ملا. اور پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے لیے اس کی ایک گلوبل لیول پہ یہ ریکگنیشن ہے کہ جس طرح سے پالیسی لیول سے لے کے گراؤنڈ پہ اس کو ایکشن میں ٹرانسلیٹ کرنا تھرو جو ہمارے انیشیٹو جن کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے, اس کے ذریعے سے نوجوانوں کو امپاور کرنا, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا. تو آئی تھنک یہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے لیے, پاکستان کے لیے, ہم سب کے لیے ایک آنر ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور آبویسلی سے ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ایکنالجمنٹ بھی آپ کو مل رہی ہوتی ہے پوری دنیا کے تھرو کہ ہاں کام ہو رہا ہے پاکستان میں نوجوانوں کے لیے, بیکاز ہماری جو پاپولیشن ہے وہ 60% سے زیادہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. سر کرائٹیریا اس ایوارڈ کا کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا, بیکاز کتنا کمپٹیشن اس میں ہائی ہوتا ہے. اس میں کامن ویلتھ کی 56 کنٹریز ہیں اکراس دی ورلڈ, اور اس کے اندر 5 ان کے ریجنز ہیں. ان سب سے جو ہے یہ اپلیکیشنز لی گئیں. اس میں کامن ویلتھ الائنس فار یوتھ ورکرز ایسوسیشن ایک بنی ہوئی ہے, کامن ویلتھ سیکریٹریٹ ہے. انہوں نے ان تمام ملکوں سے, جس میں کہ یو کے بھی ہے, آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, نیوزی لینڈ ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ اپلیکیشنز آئیں. انڈیا اس کے اندر شامل تھا, انڈیا کے بھی وہاں پہ لوگ تھے. تو وہاں پہ پھر انہوں نے اس میں ہمیں جو ہے یہ پاکستان کو اور مجھے یہ ایوارڈ جو ہے پھر انہوں نے سلیکٹ کیا اس طرح سے. دیٹس گریٹ. ایک نئی انرجی ملتی ہے اس ایوارڈ کے بعد کہ پہلے ماشاءاللہ جتنا کچھ کیا ہوتا ہے ریکگنیشن کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ مجھے اور کرنا ہے. ہاں بالکل, یہ بالکل یہی آپ کو یہ احساس جو ہے آپ کو یہ ایک ری انفورس کرتا ہے کہ آپ کو جو ہے اپنے نوجوانوں کے لیے, کیونکہ ہم پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں یہی ہمارا بلیف ہے کہ جو نوجوان ہیں اس ملک کے وہی اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو اس پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کے انیبلنگ پلیٹ فارمز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح کے بہت سے پلیٹ فارمز آپ لوگوں نے کریٹ کیے ہیں ریسنٹلی, آئی تھنک ابھی سال نہیں ہوا ڈیجیٹل یوتھ ہب کو, اٹس اے ونڈرفل پلیٹ فارم, کچھ منتھس ہوئے ہیں, بٹ اسٹل ڈاکٹر علی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, نوجوانوں کو نہیں پتا اس پلیٹ فارم سے متعلق. آئی ووڈ لو کہ اگر آپ اس کو ایکسپلین کر پائیں کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو پہلے سمجھیں کہ یہ پلیٹ فارم ہے. مجھے پہلے گلا شکوہ تھا نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اپرچونیٹیز کا, ہم کہاں پر جائیں. دیٹس دا پلیٹ فارم. یس, دیکھیں آپ لوگ وہاں پہ تھے. 26 مارچ کو اس سال پرائم منسٹر آف پاکستان نے ڈیجیٹل یوتھ ہب کا اس کو لانچ کیا. اور جو آپ یہ بات کریں کہ جو اویئرنیس کا جو گیپ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوالیفائی بھی کرتے ہیں, ایلیجیبل ہیں کسی اپرچونٹی کے لیے, لیکن بیکاز آف لیک آف ایکسیس ٹو دیٹ اپرچونٹی, اور اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اپرچونٹی ایگزسٹ کرتی ہے اور میں اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہوں. تو یہ بہت بڑا گیپ جو ہے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, اور اس ڈیجیٹل یوتھ ہب کے ذریعے ہماری کوشش یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے مختلف جو ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ جابز ہوں, چاہے وہ والنٹیئرزم ہو, اسپورٹس ہو, انوائرمنٹ کا میدان, ان تمام اپرچونٹیز کو ایک جگہ کے اوپر اکٹھا کر دیا جائے. ابھی کیا ہے کہ وہ مختلف جگہ پہ فریگمنٹڈ ہیں, سائلوز میں بنی ہوئی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر اپنی جگہ اپرچونیٹیز دے رہا ہے, پبلک سیکٹر دے رہا ہے, ڈیولپمنٹ سیکٹر دے رہا ہے, یو این کے ادارے دے رہے ہیں. ہم ان ساروں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر رہے ہیں, اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کے لیے باقاعدہ ڈائریکٹیو ایشو کیا ہے کہ یہ پورٹل جو ہے دس ول سرو ایز اے سینٹرل ڈیٹا ریپوزیٹری. تمام فیڈرل منسٹریز ہیں, تمام ہمارے صوبائی جو ادارے ہیں, ہمارے جو مشنز پوری دنیا میں آپریٹ کر رہے ہیں, ان سب کو ہم اس ڈیجیٹل یوتھ ہب کے اوپر اکٹھا کیا ہے. انہوں نے اپنے اکاؤنٹس بنائے ہیں. دوسری طرف سے ہم نوجوانوں کو اس کے اوپر رجسٹر کر رہے ہیں. 26 مارچ سے لے کے ابھی تک تقریباً 7.5 لاکھ سے زائد نوجوان جو ہیں آلریڈی اس کے اوپر رجسٹر ہو چکے ہیں. اور اسی طرح دوسری طرف سے جو آرگنائزیشنز ہیں 2000 سے قریب ہم اس وقت تک
آرگنائزیشنز کو اس وقت رجسٹر کر چکے ہیں. مشنز ہمارے جتنے 115 مشنز اس وقت ہمارے پاس رجسٹر ہو چکے ہیں, تاکہ یہ جو چاہے اوورسیز اپرچونیٹیز ہیں, چاہے ہماری یہاں پہ ڈومیسٹک نیشنل لیول پہ, ان سب اپرچونیٹیز کو اکٹھا کیا جائے. اچھا سر, کولیبریشنز بھی آپ لوگوں نے کی ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ, سو دیٹ جب بھی کوئی اپرچونیٹی آئے تو اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے فوراً اس پورٹل کے تھرو بھی. کولیبریشنز مشکل تھیں بیکاز اس پرسپیکٹیو سے بات کریں, کیونکہ یوتھ کہتی ہے نا ہم پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا, ہمیں کچھ بتایا نہیں جاتا, سو اس کانٹیکس میں بتائے گا کولیبریشنز کتنی مشکل تھیں اور کن کن ایجنسیز, کن کن آرگنائزیشنز کے ساتھ مین, اگر آپ نام کچھ بتا سکتے ہیں. دیکھیں, جو ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جو یونائٹڈ نیشن اور پاکستان بھی اس کو فالو کر رہا ہے, اس میں جو SDG 17 ہے کہ بلڈنگ اسٹرانگ اینڈ میننگفل پارٹنرشپس, یہ کی ہے آپ کو آگے لے کے جانے کے لیے. اگر آپ SDG 1 کہتے ہیں کہ جی زیرو ہنگر ہو, زیرو پاورٹی ہو, تو جب تک ایک کمبائنڈ سنکرونائزڈ ایفرٹ نہیں ہوگی, میننگفل پارٹنرشپس نہیں بنیں گی, یہ اکیلا کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور یوتھ جو ہے, جب ہم یوتھ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, وہ ایک کراس کٹنگ ایریا, ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں جس کو تعلیم بھی چاہیے, جس کو صحت بھی چاہیے, جس کو سکلز بھی چاہیے, جس کو جابز بھی چاہیے. تو یہ مختلف جو ہیں ہمارے جیسے منسٹریز ہیں فیڈرل لیول پہ, ہمارے جو ہیں صوبائی ادارے ہیں, ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے, ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں, ہم ان سب کو اکٹھا کر رہے ہیں. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں انڈر دی لیڈرشپ آف آر چیئرمین رانا مشہود صاحب, کہ ہم کیسے جو ہے یہ میننگ فل پارٹنرشپ جو ہے اور ان سائلوز کو بریک کر کے اس کے اندر ہمارے یونائٹڈ نیشنز کے ادارے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, UNDP ہے, یونیسیف ہے, UNFP ہے, برٹش کاؤنسل ہے. اسی طرح جو پرائیویٹ سیکٹر کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, ان کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں. جس طرح سے ہم نے ایک جو یہاں پہ جاب پورٹل بنایا ہے جس میں پبلک پرائیویٹ اوورسیز ساری اپرچونیٹیز کو, جاب اپرچونیٹیز کو ایک جگہ اکٹھا کر رہے ہیں. تو یہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کی ہے اور آگے بڑھنے کا راستہ ہے. سو کیا اس میں جب ایک نوجوان نے پروفائل بنا لی, اب تو ذرا اس میں بتا دے گا کہ میرا یہ اسکل سیٹ ہے, میری یہ ڈگری ہے, سو آٹومیٹکلی جو الائنڈ ہوں گی اپرچونیٹیز وہ پاپ اپ ہوتی جائیں گی اس کے ڈیش بورڈ پہ. ایگزیکٹلی, اس کو ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے AI کے ٹولز یوز کیے ہیں, وہ اس کو میچنگ اپرچونیٹیز اس کے ساتھ اس کو میچ کر کے کنیکٹ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں, ابھی ریسنٹلی کیبنٹ نے نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی جو ہے اس کو اپروو کی ہے. اس پالیسی کے اندر ہم نے جو یوتھ کے ڈائیورس سیگمنٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. ایک بچہ کبھی اسکول نہیں گیا, ایک بچہ پرائمری پڑھ کے ڈراپ آؤٹ ہو گیا, ایک بچہ ریگولر فارمل ایجوکیشن میں ہے, تو اس کے لیے ایک ڈسٹنکٹ کیریئر پاتھ ویز ہے, وہ ہم نے اس پالیسی میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے, جو ہمیں ایک سب سے بڑی جو ہدایت ہے وہ یہ کہ ہم نے کیسے اپنے نوجوانوں کے لیے پروڈکٹیو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کرنی, ان کو کیسے اکنامکلی ہم نے امپاور کرنا ہے. تو جو سب سے اوور آرچنگ آبجیکٹیو ہے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا, وہ نوجوانوں کو معاشی طور پہ بااختیار بنانا ہے, ان کو آگے بڑھنے کا مواقع فراہم کرنے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ نیشنل جاب پورٹل بنایا ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ جتنی پبلک سیکٹر کے جاب پورٹلز بنے ہوئے ہیں, جیسے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بنایا ہوا ہے جاب پورٹل, اسی طرح پنجاب گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے, سندھ گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے, ان سب کو ہم نے کنیکٹ کیا ہے اس کے ساتھ. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں روزی ہے, برائٹ اسپائر ہے, ان کو کنیکٹ کیا ہے. اسی طرح بیورو آف امیگریشن نے اوورسیز کا امپلائمنٹ کا پورٹل بنایا ہوا ہے, اس کو انٹیگریٹ کیا ہے. اسی طرح ساتھ ساتھ ہم امپلائرس کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو اپنے کہیں پہ جاب پوسٹ کرتے ہیں, آپ اس پورٹل کے اوپر ضرور اس کو بھی پوسٹ کریں, تاکہ جو نوجوان اس کے اوپر رجسٹر ہیں وہ نوجوان جو ہیں ان اپرچونیٹی ان کو پتہ چلے کہ یہاں پہ یہ اپرچونیٹی موجود ہے جس کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا سر, ریچ آؤٹ کے لیے آپ لوگ کیا کریں, تھوڑا یہ بھی بتائے گا, بیکاز ہم یہاں کی بات کریں مین شہروں کی تو پورٹل کو استعمال بھی کرنا آتا ہے, اپڈیٹس کا بھی پتہ ہوگا, ان کو پتہ بھی ہوگا کہ اچھا ڈیجیٹل یوتھ ہب ایگزسٹ بھی کرتا ہے. اب دور دراز کسی گاؤں میں ایک بچہ یا بچی, ہمارے ینگسٹرس ہیں, ان کو کیسے پتہ چلے گا اس پورٹل کے بارے میں اور کیسے ان کو ٹریننگ دی جائے گی؟ دیکھیں, ہم نے لیوریج کرنا ہے جو ہمارے پاس, جیسے ٹیکنالوجی کی ہم نے لیوریج کیا, 140+ ملین جو ہیں ہمارے پاس اس وقت 4G سبسکرائبرز ہیں. منسٹری آف IT جو ہے بس کام کر رہی ہے, تو کیسے ہم نے اس کو لیوریج کرنا ہے کہ اتنوں کو تو ہم اس کے ڈیجیٹل یوتھ ہب کی ہم بات کر رہے ہیں, موبائل ایپ ہے اس کی, اینڈرائڈ پہ بھی, ایپ سٹور کے اوپر بھی, لیکن جو بالکل ریموٹ ایریاز میں جو کہ ڈیجیٹلی ایکسکلوڈیڈ ہیں, جو کہ مارجنلائزڈ ہیں, ان کے لیے ہم جو پارٹنرشپس کی بات کر رہے ہیں, ہم اپنے جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو انگیج کر رہے ہیں, ہم صوبوں کے اداروں کو, جو صوبائی محکمے ہمارے, ان کو ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. پرائمری ایجوکیشن کا ادارہ ہے, سیکنڈری ایجوکیشن کا ہے, پروونشل ٹیفٹاز ہے. تو جو ہول آف گورنمنٹ اپروچ کی بات ہوتی ہے وہ اصل بات ہے کہ کیسے ہم نے اس کو پھر انیبل کرنا ہے. کہ سائلوز تو بنے ہوئے ہیں, کام اپنی اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو اکٹھا کر لیں, اس کو میئر کر لیں, اور پھر ایک ایویڈنس اور ڈیٹا ڈریون ہماری جو انسائٹس اور جس کی بیسس پہ انٹرونشنز کی جا سکیں,
تو اس اپروچ کے ساتھ آگے چل اور رہے آئی تھنک ود دس آپ کے پاس ڈیٹا بھی بڑا ریفائنڈ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا یوتھ ان کا انٹرسٹ ان کی ڈگریز ایوری تھنگ، اور پھر آپ پالیسی اور بہتر بنا سکتے ہیں. پلس جب آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا اپرچونیٹیز اس طرح سے آ رہی ہیں، نوجوانوں کا اسکل سیٹ یہ ہے تو الائن کیسے کرنا ہے. سو ہاؤ آر یو ورکنگ ود دس اسکل سیٹ کہ اسکل سیٹ بہتر کرنا ہے نوجوانوں کا؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کہ جی انڈسٹری اکیڈیمیا میں ایک گیپ ہے. جو جاب مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے ہماری اکیڈیمیا انفارچونیٹلی وہ اسکلز پروڈیوس نہیں کر رہی ہے. تو یہ ڈیٹا کا اس ڈیجیٹل یوتھ ہب کا ایک جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کو وہ ڈیٹا ڈریون انسائٹس ملے. جب ہم ایک طرف سے سپلائی لے کے آ رہے ہیں، جب اپنی یوتھ کو رجسٹر کر رہے ہیں، اس کی اسکل کو میئر کر رہے ہیں کہ کس اسکل سیٹ کے ساتھ وہ آئے ہوئے ہیں، دوسری طرف سے ہم ڈیمانڈ کو لے کے آ رہے ہیں، تو جب ہم ان کو میچ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے پھر وہ ایگزیکٹ وہ چیزیں آتی ہیں کہ اس اسکل کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں. تو مجھے اگر اپنی اکیڈیمیا میں کسی چیز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں پہ مجھے وہ انٹرونشنز وہ ٹارگیٹڈ ہوں گی اور وہ آپٹیمل یوٹیلائزیشن ہوگی ریسورسز کی جو کہ لمیٹڈ ہیں، تاکہ ہم ایک ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر جو ہے پھر ہم انویسٹ کریں کہ ہم نے کریکولم کو یہاں پہ ریوائز کرنا ہے، ہم نے کسی ٹیچر کو یہاں پہ جو ہے وہ ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا ہے، کون سی ڈیفیشنسی ہے جس کو کہ ہم نے امپروو کر کے اس گیپ کو برج کرنا. اوکے. سو کیا اس میں یہ سوال ہم کر سکتے ہیں آپ سے، چونکہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں وہی میڈیکل انجینئرنگ والی چیز نظر آتی تھی. اب جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بس اے آئی کا دور ہے، جسٹ فوکس آن ٹیکنالوجی اینڈ اے آئی. ہاؤ ڈو یو سے دس اگلے 10 سالوں میں 15 سالوں میں ہم کس اسکل سیٹ کی طرف ہے، کن ڈگریز کی طرف نوجوانوں کو فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو اے آئی ہے وہ آ چکی ہے، دیٹ از اے ریئلٹی. اور ہماری دیکھیں ہمارا پلس پوائنٹ کیا ہے، ہماری یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی 70% آف دی پاپولیشن از انڈر دی ایج آف 30 ایئرس، جو کہ 170 ملین کے قریب بنتی. یہ زیادہ ٹیکس ہیوی ہے. یہ اس نے جس دور میں آنکھ کھولی ہے وہ ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل ورلڈ اور اے آئی کے، تو ہمیں اس کو لیوریج کرنا ہے. ہم نے ان ایمرجنگ سکلز کو، یہ ٹولز ہیں جو کہ آپ کی ایفیشنسی کو، آپ کی افیکٹونیس کو بڑھاتے ہیں آپ. تو ہم نے اپنے نوجوانوں کو یہ ایمرجنگ سکلز جو ہیں وہ سکھانی ہیں تاکہ وہ آگے جو فیوچر کی جو مارکیٹس ہیں اس کے لیے وہ تیار ہو سکیں. اور آلسو ایتھیکل یوز آف اے آئی، ساتھ ساتھ یہ ٹریننگ بھی دینے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اے آئی تو آگے بٹ ہمارے نوجوانوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا پروڈکٹیو یوز کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ بڑا ایک مسئلہ ہے اور یہ ہم سوشل میڈیا پہ آئے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی، تو انرجیز کو پروڈکٹیو وے میں چینلائز کرنا آئی تھنک یہ ضروری ہے. ڈاکٹر علی، اس سے کتنی برائیوں سے نوجوان بچ بھی سکتے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈرگس کے اتنے کیسز ہوتے ہیں بیکاز انرجی تو ہے یوتھ کے اندر، وہ چینلائز کیسے ہوگی وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں ہم نے اپنے یہ اے آئی کو اور ان ساری چیزوں کو ہم نے اپنے نوجوانوں کو ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ایک نیشنل ای اسپورٹس پالیسی پہ ہم کام کر رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت 50 ملین کے قریب جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ای اسپورٹس، ای گیمنگ، ویڈیو گیم کے بڑی انڈسٹری وہ کھیلتے ہیں. تو ہم نے وہ ای اسپورٹس کی، وزیر اعظم صاحب نے ٹاسک فورس بنائی، ہم نے وہ پالیسی بنا لی ہے. ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آج کھیل رہے ہیں ویڈیو گیم، وہ اس میں اس ساری چیز کے اندر ہیں. تو ہم نے اس کو کیسے لنک کرنا ہے ایجوکیشن کے ساتھ، ڈیجیٹل سکلز کے ساتھ، انوویشن کے ساتھ، رسپانسو گیمنگ کی جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم مینٹل ہیلتھ کی جو بات کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہم نے ان ساری چیزوں کو لیوریج کرنا ہے اور اس کی جو پازیٹیو سائڈز ہیں اس کے ساتھ ہم نے اپنے نوجوانوں کو کیسے سکھانا ہے کہ آپ ضرور اگر یہ سارا کام کر رہے ہیں، اگر آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو، تو کس طرح سے جو ایتھکس کی آپ نے بات کی ہے وہ ایتھیکل ٹریننگز ان کو کیسے دینی ہے. اگر تو ہم نے پرو ایکٹیو ہونا ہے. اصل میں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک پیسیو آبزرور کے طور پہ نہیں دیکھنا کہ جی خود ہی اپنا، ہم کیسے خود جو ہے انٹروین کر کے اور اپنے نوجوانوں کے جو ان کی انرجی ہے، ان کا جو پوٹینشیل ہے، اس کو کیسے چینلائز کر سکتے ہیں رائٹ ڈائریکشن. ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر علی، ایک رائے یہ ہوتی ہے، ایک سوچ کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو اپنے ملک کے لیے تیار کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ ہم نے گلوبل لیول پہ تیار کرنا تاکہ گلوبل اپرچونیٹیز کو گریب کر سکے. واٹس یور فلاسفی؟ کس طرح سے ابھی تو ایک جس طرح سے گلوبلائزیشن جو ہے وہ ہے گلوبل سٹیزن شپ کا کانسیپٹ ہے، اور نوجوان جو ہے ہمارے، ہم اوورسیز امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہیں اس کی طرف بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوجوان جو ہیں یہ پوری دنیا میں جو ہے کوئی ان کے لیے صرف ان کو مواقع اور وہ پلیٹ فارمز دینے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے ماشاءاللہ ان کے اندر ٹیلنٹ ہے، ان کے اندر پوٹینشیل ہے، صرف اس کو ہارنیس کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ایک انیبلنگ اور کنڈیوسیو انوائرمنٹ دینے کی ضرورت ہے. تو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام، پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کے مطابق ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ دن رات محنت کر رہے ہیں. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی ٹیم جو ہے اس میں موسٹلی ینگسٹرز ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ہم مل کے اس پوٹینشیل کو، ان نوجوانوں کو بھی امپاور کریں اور پھر پاکستان کو بھی آگے لے. اچھا، ہماری لڑکیوں کے لیے کیا کوئی اسپیشل پروگرامز ہیں؟ تھوڑا اس حوالے سے بتائیں. بہت جو ہے نا آپ نے اہم بات کی ہے. 49% پاپولیشن ہے خواتین کے اوپر. جب تک وہ
اس سارا جو ترقی کا سفر ہے اس کے اندر ان کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے, ہم سمجھتے ہیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے پاکستان آگے نہیں جا سکتا. ابھی لیبر فورس سروے جو ہے اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے خواتین کی شمولیت ہے وہ جسٹ 23% ہے, کیسے ان کو انکریز کیا جا سکتا ہے. ابھی جو نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کی بات کی اس کے اندر خصوصی فوکس کیا ہے اس کے اوپر کہ کیسے جینڈر انکلوژن جو ہے ان کو اکنامکلی کیسے امپاور کرنا ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خواتین امپاور ہوں گی تو اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ ایک پبلک ہیلتھ کے اوپر بھی, ایک ہماری فیملی پلاننگ کے اوپر بھی, اس کی فار فیشٹ جو ہے وہ اس کے اوپر وہ ہے. تو ان کو امپاور کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیریئرز ہیں, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا آپ کے ورک پلیس کے چیلنجز ہیں, تو اگر ہم ان کو اپنے جو اسکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے اس کے تھرو ہم ان کو اسکل سکھاتے ہیں, خاص طور پر ڈیجیٹل اسکل سکھاتے ہیں. اس کے بعد ہمارا لیپ ٹاپ کا انیشیٹو ہے, اس کے تھرو ان کو لیپ ٹاپ دیتے ہیں. ابھی ہم نے جو ہے وہ انٹرسٹ فری لیپ ٹاپ بھی شروع کی ہے کہ آپ 4 سالوں کی انٹرسٹ فری قسطوں کے اوپر آپ لیپ ٹاپ لے سکتے ہیں. اس میں 4.5 لاکھ روپے تک کا لیپ ٹاپ ہے جو کہ آپ آسان قسطوں پہ ماہانہ جو ہے, اگر آپ 18 سے 30 سال کی ایج میں ہیں تو آپ وہ لیپ ٹاپ لے سکتے ہیں. تو اسکل دی ان کو, ان کے ساتھ لیپ ٹاپ دیا, اور پھر ہمارا جو بزنس لون کا پروگرام ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا کہ اگر آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے تو آپ اس کے لیے وہاں سے ایزی, بڑے آسان شرائط پہ آپ بزنس لون لے سکتے ہیں. تو ایک لوپ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ خواتین کے لیے ہم نے اپنے بزنس لون میں منیمم 25% کوٹا ان کے لیے ریزرو کیا کہ وہ آئیں اور اس میں اپنے وہ کوئی ہوم بیسڈ بزنس کر سکتی ہیں, کوئی ٹیک انٹرپرینور بن سکتی ہیں, فری لانسر بن سکتی ہیں. تو ان کا اکنامکلی امپاور ہونا, ان کو اس دھارے میں شامل کرنا, یہ انتہائی کریٹیکل ہے پاکستان کے آگے جانے کے. 30+ والوں کے لیے بھی کچھ ہے؟ 30+ کے لیے بھی ہم نے جو بزنس لون ہے اس کے 45 تک اس کی, کیونکہ نوجوان 30 سے اوپر بھی ہوتے ہیں ویسے. ہم کہتے ہیں کہ واقعی انٹرپرینورشپ کے لیے جو ہے وہ ہونے چاہیے واقعی. 30 تک تو سمجھ آنے لگتی ہے کہ اچھا کرنا کیا ہے. 30 اب جلدی سمجھ آ رہی ہے, ہمارے وقت میں واقعی ہمارے وقت میں تو 30 سال تک پتہ چلتا ہے اچھا زندگی میں کرنا کیا ہے آگے. اب ذرا بچے بڑے اویئر ہیں ماشاءاللہ. کل ہی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا محسن نقوی صاحب کی ایئرپورٹ پہ کہ ایک بچہ جا رہا تھا باہر اور اس کو چیک کیا کہ آپ کس ویزے پہ جا رہے ہیں, تو اس نے کہا جی میں ڈرائیور کے ویزے پہ جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بس لائسنس ہے, اس نے کہا لائسنس نہیں ہے. تو ہی واز گائیڈنگ ہم ایکچولی کہ اب جب لائسنس ہی نہیں ہے تو وائی آر یو گوئنگ آؤٹ سائڈ, لائسنس لو پھر میں بھیج دوں گا. تو میں سوال اس لیے بھی رکھوں کتنا ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کو یہ بھی سمجھنا کہ اچھا کہیں جانا بھی ہے, ایون ان پاکستان اور ایون یو گوئنگ آؤٹ سائڈ, اسکل سیٹ لینا بہرحال ضروری ہے. ادروائز تو آپ خود بھی خوار ہوں گے اور آپ کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کا تشخص بھی خراب ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ہم دیکھیں نیفٹیک کے ساتھ مل کے ہم ایک کنٹری آف ڈیسٹینیشن سینٹرز پہ کام کر رہے ہیں, جس پہ ہماری کوشش ہے کہ اگر ہم وہ سینٹر جو ہے وہ ایک خاص کنٹری کے اوپر ٹارگیٹڈ ہو, فوکسڈ ہو. فار ایگزامپل اگر جاپان کی ہم مارکیٹ کو ایکسپلور کر رہے ہیں تو جو ڈیمانڈ ہے وہاں پہ اس ڈیمانڈ کی ریلیونٹ ٹریننگ جو ہے یہاں پہ کروائی جائے, اس کی اسیسمنٹ یہیں پہ, اس میں لینگویج کا جو کورس ہے, ان کی جو کلچرل سینسٹیوٹیز ہیں, اور پھر وہ بیچ پورا جو ہے وہ جا کے آگے وہاں پہ امپلائی ہو سکے. تو ہم ایک اتنا کوآرڈینیٹڈ جو ہے اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش, ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک ہے, چیلنجز ہیں, لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ اس کو اوور کم کریں انشاءاللہ. کوئی میسج جو آپ اپنی یوتھ کو دینا چاہتے ہو؟ میں میسج جو ہے اپنی یوتھ کو ہوپ کا دینا چاہوں گا کہ آپ نے خود پہ یقین رکھنا ہے, آپ کسی سے کم نہیں ہیں, آپ نے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے اور اپنی محنت پہ یقین رکھنا ہے. کوئی آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا. بالکل آپ یہ چیلنجز جو ہے یہ اسی لیے ہیں کہ تاکہ آپ ان کو اوور کم کر کے ان سے اس کے آگے. اور یہ کانفیڈنس ہمارے یوتھ کو دینا بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے. رانا مشہود صاحب وہ بہت بہترین کام بھی کر رہے ہیں تھرو آؤٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ کے لیے ہمیشہ وہ ایکٹیو رہتے ہیں اور نئے نئے انیشیٹیو اویلیبل رہتے ہیں, اور اوبویسلی ان کی ٹیم وہ بہت بہترین طریقے سے کام کریں. اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ اویئرنیس پروگرام ہے, بیسیکلی اس کو یہی سمجھا جائے کہ یہ کوئی پروموشنل پروگرام نہیں ہے, یہ ایک اویئرنیس سیگمنٹ ہے تاکہ آپ لوگوں تک اپرچونیٹیز پہنچ سکیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے اور آپ کس طریقے سے گھر بیٹھے ایک پورٹل کے تھرو یا ایک ویب سائٹ کے تھرو آپ کس طریقے سے یہ ساری اپرچونیٹیز اویل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, گریٹ ہیونگ یو. ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.